बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बेगम साहबा के घर में काम करती वो वहाँ थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी, मैं अपने शौहर की दूसरी शादी तुमसे करना चाहती हूँ ताकि तुम दोनों की औलाद हो जाए। बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, इस शादी का किसी को पता ना चले। मैंने बेगम साहब के शौहर से शादी कर ली और मैं अमीर से होगी। तो एक रोज़ अचानक मुझ पर यह राज खुला कि बेगम के शौहर तो कभी पाकिस्तान बाहर के मुल्क से वापस आए ही नहीं, और मेरा शौहर तो असल में एक जिस घर में मैं नौकरी करने आई थी, ये घर बहुत बड़ा था और वो दिखने में ही बहुत शानदार लग रहा था। मुझे मेरी एक जानने वाली ने अपनी जगह काम पे लगवाया था और वो चाहती थी कि मैं इसकी जगह यहाँ पर कुछ अरसा काम करूँ। मैं ड्राइंग रूम में बैठी मालकिन का इंतज़ार कर रही थी कि खूबसूरत सी औरत अंदर दाखिल हुई, जिसे देख के भी हैरान रह गई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि यहाँ की मालकिन कोई बड़ी उम्र की औरत होगी, मगर ये तो मुझसे कोई 2-3 साल ही बड़ी होगी। देखने में भी काफ़ी हसीन और जमील थी। मुझे कहने लगी कि मैं तो एक शर्त पर नौकरी दूंगी कि तुम मेरी हर बात मानोगी और जो मैं कहूँगी वही करना होगा। मैं तो यहाँ काम करने आई थी, इसलिए मैंने कहा कि आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, क्योंकि मुझे तो इस वक्त नौकरी की शदीद ज़रूरत है। अगले दिन ही मैं काम पर जाने लगी, लेकिन मुझे इस घर का सन्नाटा बहुत अजीब लगता था। इतने बड़े घर में सिर्फ 2-4 मुलाजिम और बेगम साहबा ही रहती थी। पता चला कि वो शादीशुदा है, लेकिन मैंने इनके शोहर को अब तक नहीं देखा था और ना ही मालकन का कोई ससुराल या मैका यहाँ आया था। एक दिन बेगम साहबा ने मुझे बताया, चूँकि हम दोनों ने पसंद की शादी की है, इसलिए हम दोनों के घर वाले नाराज़ हैं और यही वजह है कि वो यहाँ पर अकेली रहती है, जबकि उनका शौहर काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता और महीने में 2 महीने बाद ही चक्कर लगाता है। मुझे बेगम साहब के शौहर को देखने का बड़ा शौक था, क्योंकि वो हर वक्त मुझे अपनी शौहर की ही बातें करती रहती, अपने शौहर की तारीफ़ करती और उनसे बहुत प्यार करती और इनके लिए महीने के लाखों का खर्चा भेजता था। मालकिन कुछ करती तो थी नहीं, सारा दिन घर में ही रहती, तो उनके शौहर ही उनका खर्चा पूरा करते। कभी कभी मैं और इनका आला और ब्रांडेड सामान देखकर बहुत हसद करती। हम जैसे गरीब तो बस यूं ही दुनिया में आगे हैं। एक महीना हुआ था मुझे काम करते, जब एक दिन बेगम साहबा मुझे कहने लगी, तुम ऐसा करना कि एक हफ्ते की छुट्टी कर लो, क्योंकि मेरा शौहर वापस आ रहा और मैं ये सारा वक्त उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। हम दोनों बाहर कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे तो तू घर पर कोई नहीं होगा, तो तुम्हें आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं मालकिन से कहना चाहती थी कि मुझे आने दो, मैंने एक बार आपके शौहर को देखना है, लेकिन झिझक के मारे मैं ये बात नहीं कह पाई। असल में मैं देखना चाहती थी कि जितनी बेगम साहबा प्यारी हैं, क्या उनके शौहर भी उतने ही प्यारे हैं कि नहीं। यहाँ तक मुझे लगता था कि बेगम साहबा ने दौलत की खातिर साहब से शादी की होगी और इनके शौहर इतने प्यारे नहीं होंगे, क्योंकि मैं जब इनसे बात करती कि मुझे अपने शौहर की तस्वीर दिखा दें तो वो मुझे टाल ही जाती, जिससे मुझे यही लगता कि बेगम साहबा के शौहर ज़्यादा प्यारे नहीं होंगे, इसीलिए तो वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहती। खैर, मैं एक हफ्ते की छुट्टी के बाद काम पर आ गई तो घर में फिर से वही सन्नाटा था। बेगम साहबा अकेली थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका शौहर कल ही वापस अपने काम पर चले गए। मैं भी अपने काम में मशगूल हो गई। दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन इसके बाद कई बार ऐसा हुआ जब मैं बेगम साहबा के शौहर की छुट्टी पर आते, वो मुझे मेरे घर भेज देती। एक दिन ऐसा हुआ कि बेगम साहबा ने मुझे जिस दिन काम पर आने का बोला था, एक दिन पहले ही मैंने बेगम साहबा को उनके शौहर के साथ बाज़ार में देख लिया। अगले दिन मैंने बेगम साहबा से पूछा, कल जो साहब आपके साथ बाज़ार गए थे, क्या वो आपके शौहर हैं? मालकन पहले घबरा गई, फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ हाँ, मेरे ही थे, क्योंकि जो शख्स बेगम साहबा के साथ था वो तो बहुत ही खुश शक्ल इंसान था। मेरे सारे अंदाजे गलत निकले कि वो कोई बदसूरत इंसान है। मैंने महसूस किया कि वो कुछ परेशान सी हैं। फिर अगले कई दिन मैंने यही सूरत हाल में उनको देखा, तो एक दिन बेगम साहब से पूछा, खैर तो है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो वो अचानक से ही मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता दूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बेगम साहबा, ज़रूर, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, आप मुझे बताएं। बेगम साहबा कहने लगी कि मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई और इनके मुताबिक मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये कह के वो रोने लगी और फिर कहने लगी कि मैं अपने शौहर को औलाद की खुशी से महरूम नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले ही हमारी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं। इसलिए काफ़ी दिनों की सोच विचार के बाद मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दूँ, ताकि वो तो खुशी की औलाद की खुशी देख सकें। मैंने हैरानगी से पूछा, आपके शौहर को आपसे बहुत प्यार है ना, तो वो दूसरी शादी के लिए मान जाएंगे क्या?
تو بیگم صاحبہ کہنے لگی میں انہیں منا لوں گی، مگر میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ لڑکی دیکھنے کا ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی سوتن بنا قبول نہیں کرتی۔ اچانک بیگم صاحبہ بات کرتے کرتے چونکی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگی اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی؟ میں نے کہا بولے تو؟ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر سے دوسری شادی کر لو۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ بیگم صاحبہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو میں تمہارے علاوہ اور کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی، اگر کسی کو بھی کہوں گی تو وہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھے پہلے طلاق دلوا دے گی اور پھر شادی کرے گی، تو میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی۔ تو میرے شوہر سے دوسری شادی کر کے اس کی اولاد پیدا کر دو، بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، جتنے پیسے تم کہو گی، اس سے بھی زیادہ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ کے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت یوں پلٹ سکتی ہے۔ میری قسمت تو خود دروازے پہ چل کر مجھے موقع دے رہی تھی کہ میں پیسے کما لوں۔ جتنا پیسہ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی اس سے تو میرے سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے اور میری آئندہ کچھ سالوں کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔ میں تو ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والی تھی اور میں کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی کیونکہ میرا باپ ایکسیڈنٹ کے بعد بسترے مرگ پر ہی لگ چکا تھا اور اس کے بعد اس کے علاج کے لیے کافی رقم اکٹھی کرنی تھی، جبکہ میری ماں تو پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ابا شروع سے ہی مزدوری کرتے اور اماں گھر کے کام، اسی لیے انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو اتنی توجہ سے نہیں دی تھی۔ میں گھر کی بڑی تھی اور میرا پڑھنا لکھنے کی طرف زیادہ دھیان بھی نہیں تھا، اس لیے میں جب 8ویں میں دوسری بار فیل ہوئی تو میں نے ہمیشہ کے لیے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور گھر میں ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے لگی۔ اماں ہر وقت گھر سے باہر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور میں گھر کی صفائی اور وغیرہ کام کرتی۔ لیکن جب سے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گھر میں مشکلات آنے لگی، کیونکہ صرف اماں کی کمائی سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی گھر سے باہر نکل کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ میں تو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے میں بھی اماں والا کام ہی کر سکتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائی وغیرہ کر لوں۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک دوست کو کہا تھا کہ جب بھی اسے کوئی کام ملے تو وہ مجھے لازمی بتائے، اور اس کے کہنے پر یہاں آئی تھی اور میں نے اچھا ہی کیا تھا، میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ اب جو آفر مجھے بیگم صاحبہ دے رہی تھی وہ کسی طور پہ ٹھکرائے جانے والی نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے شوہر کے ساتھ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے۔ تو وہ مالکن کہنے لگی جتنے پیسے کہو گی اتنے ملیں گے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو تمہیں طلاق لینی ہوگی۔ میں یہاں پر سارا وقت دن اور رات بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی تو رہتی تھی اور صرف تب گھر جاتی تھی جب ان کے شوہر آئے ہوتے تھے، اس لیے اگر میں ان کی شرط مان بھی لیتی تو گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کس لیے یہاں پر ہوں۔ لیکن طلاق والی بات پہ میں تھوڑا سوچ میں پڑ گئی، یہ تو سیدھا سیدھا ایک طرف سے خریدنے والی ہی بات ہوگی کہ وہ مجھ سے اپنا بچہ خریدنا چاہ رہی ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی تھیں، ظاہر ہے کوئی نوکرانی ہمیشہ کے لیے تو اپنی سوتن نہیں بنا سکتا نا۔ اس پل میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں کوشش کروں گی تو اپنی محبت صاحب کے دل میں پیدا کر کے طلاق لینے سے روک دوں گی، پھر اس صورت میں ہمیشہ کے لیے اس محل نما گھر کی مالکن بن سکتی ہوں۔ میرے دل میں بہت سے وسوسے اور وہم آ رہے تھے کہ نہ جانے میں ٹھیک بھی کر رہی ہوں یا نہیں، یا پتہ نہیں مالکن سچ بول رہی ہیں جھوٹ، لیکن جو بھی تھا میں نے ہاں کر دی۔ میں اس سلسلے میں کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں رازداری کا وعدہ کر چکی تھی کہ ہماری اس ڈیل کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اب نہ جانے مالکہ نے اپنے شوہر کو کیسے راضی کیا، لیکن کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے شوہر کو راضی کر چکی ہوں، اس جمعے تم دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ جمعے والے دن بیگم صاحبہ کے شوہر بھی صبح صبح آ گئے، مگر آتے وہ سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جانے دونوں میں کافی دیر کیا بات ہوئی تھی۔ عین نکاح کے وقت دونوں کمرے سے باہر آئے اور مولوی صاحب بھی آ گئے۔ میری طرف سے تو کوئی شامل نہیں تھا کیونکہ میں نے تو اپنی ماں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور میں دل ہی دل میں بہت ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کسی ذریعے سے ان کو خبر نہ ہو جائے، مگر مالکن نے مجھے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، یہ راز صرف ہم تینوں تک ہی رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میرا دل مسلسل مجھے اس کام سے روک رہا تھا، مجھے کچھ غلط ہونے کا خدشہ بھی ہونے لگا، مگر میں نے چپ چاپ اللہ کا نام لے کے نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ اس کے بعد میں ملنے والے پیسوں کی وجہ سے میں نے ہر خوف اپنے دل سے نکال دیا۔
مجھے لگا کہ جتنا پیار صاحب اپنی پہلی بیوی سے کرتے ہیں وہ تو شاید مجھے قبول بھی نہ کرے، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میرے شوہر یعنی کہ صاحب نے مجھے خوش دلی سے قبول کر لیا، اور مجھے بیگم صاحبہ کے چہرے پر بھی یہ سوتنے والا روایتی رویہ نظر نہیں آیا۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ ہرگز خوشی سے نہیں بانٹ سکتی۔ دوسری عورت سے جلن اور حسد تو ہوتی ہی ہے نا، یہ فطری جذبہ ہے، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ بیگم صاحبہ میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور انہوں نے بھی بس ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ میں جلدی انہیں بچہ پیدا کر کے دوں۔ اور کبھی کبھی مجھے مالکن کا رویہ بہت عجیب لگتا، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی انہوں نے تو جیسے اپنے شوہر سے ہر ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ میں نے کبھی انہیں آپس میں بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا یا پھر گھر سے باہر، میں نے اس کو ایک بار مالکن کے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اسے کوئی بات کرتے دیکھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کو اپنی پہلی بیوی کو بھی وقت دینا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ اس کے کمرے میں چلے جائیں اور اب ایک ہفتہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو وہ گھبرا کر کہنے لگا، نہیں فی الحال میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر گھر سے باہر چلا گیا۔ اور جب میں نے یہی بات مالکن سے کی تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزار سکتی ہے، تو وہ بھی گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی، نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرا احساس کرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں جو کام دیا ہے تم اسی پہ دھیان رکھو۔ آخر شادی کے 4 مہینے کے بعد خدا نے مجھے خوشخبری سے نوازا تو مجھ سے زیادہ تو بیگم صاحبہ خوش تھیں، اور صاحب کو کہنے لگی، بس اب تم سائے کی طرح اپنی بیوی کے پاس رہو اور ان کا خیال رکھو، یہ بچہ صحت مند ہی چاہیے۔ ایک طرف یہاں میں خوش تھی، وہیں مجھے دوسری طرف یہ بھی وہم ستانے لگا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی تو مجھے اس شرط کے مطابق اپنے شوہر سے طلاق لینی پڑے گی، اور اب میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو پہلے سے زیادہ توجہ اور محبت نچھاور کرنا شروع کر دی، تاکہ جب شرط وقت پورا کرنے کا وقت آیا تو وہ خود ہی منع کر دے۔ ایک دن میں نے اچانک ہی دیکھ لیا کہ بیگم صاحبہ میرے شوہر کو اشارے کر کے ایک طرف بلا رہی، شاید اسے کوئی بات کرنی تھی۔ مجھے تجسس ہوا تو میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ میں نے دور سے دیکھا، کوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن صاحب کو ڈانٹ رہی ہو، وہ چپ کر کے سنتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کس بات پہ ہو رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سننے کی کوشش کی تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ بیگم صاحبہ اس بات پہ ناراض ہو رہی ہیں کہ میرے شوہر نے اس کی گھڑی چرا کر مجھے گفٹ میں کیوں دی۔ کچھ دنوں پہلے ہی جب میرے شوہر کو خوشخبری ملی تو اس نے مجھے تحفے کے طور پر ایک برانڈڈ گھڑی دی تھی۔ اسے پا کے میں بہت خوش تھی، اور اب میں ان کی باتیں سن کر پتہ لگا رہی تھی کہ وہ اصل میں مالکن کی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ صاحب نے اسے چرایا ہے، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ میرے لیے کوئی نیا تحفہ لے کر آئے، لیکن اس طرح کرنے کے بجائے انہوں نے پہلی بیوی کی اترن مجھے دے دی۔ اس سارے عرصے میں مجھے اپنے شوہر سے بس ایک ہی شکایت رہی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کی طرح مجھے قیمتی تحفے نہیں دیتا، لیکن وہ ہمیشہ بات کو ٹال جاتا، اور اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہی سارے معاملات کو دیکھتی ہیں، بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں سارے معاملات۔ اور جب میں نے اسے ایک دن اپنے شوہر کو کچھ پیسے دیتے دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اس نے اپنے شوہر کو مکمل قابو میں رکھا ہوا اور پیسوں کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ وعدے کے مطابق اس نے مجھے آدھے پیسے دے دیے، اور باقی کے آدھے پیسے اس نے تب دینے تھے جب میں نے بچے کی ولادت کے بعد طلاق لے لینی تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ ہمارے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے جان بوجھ کر موبائل فون پکڑ لیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے میں اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ شکریہ، آپ نے مجھے طلاق دینے کا نہیں سوچا، ورنہ تو اگر میں طلاق لے لیتی تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بیگم صاحبہ کی بات نہیں مانی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب جیسے ہی میرا شوہر گھر آئے گا تو بیگم صاحبہ اس سے فوراً تشویش کرنا شروع کر دے گی۔ اسے جیسے ہی وہ گھر آیا تو بیگم صاحبہ نے اس سے جواب طلب بھی کر لی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر اس بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، اس لیے میں چپ کر کے ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ جیسے ہی میرا شوہر بیگم صاحبہ کے پاس گیا تو اس نے ایک جھٹکے سے صاحب کا گریبان پکڑا اور کہنے لگی، جب تم جانتے ہو کہ تم نے شادی اس شرط پر کی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے تو اب تم اپنی بات سے مکر کیوں رہے ہو؟ وہ بیچارے حیران ہو کے کہنے لگے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اگرچہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، مگر مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تو مالکن کا سلوک کا دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، تو اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کیسے اتنی بدتمیزی سے بات کر سکتی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تم جانتے ہو نا یہ بچہ میرے لیے کتنا ضروری ہے، اگر میرے شوہر کے بانجھ پن کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں کبھی بھی اس کام کے لیے مجبور نہ کرتی۔ وہ ملک سے باہر ہیں، اسی لیے کہ خوشخبری ملے تو واپس آئیں،
یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر یہ بیگم صاحب کا شوہر نہیں ہے تو پھر کون ہے جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ اس نے تو یہ کہہ کے میری شادی کروائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی ہے، تو اگر یہ اس کا شوہر نہیں ہے تو اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اور اس سے میرا بچہ کیوں چاہیے تھا؟ خوف کے مارے مجھے پسینے آنے لگے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں لرزتے ہوئے اندر آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم نے ایسی کوئی بات کی ہے اپنی مالکن سے جسے اسے لگے کہ ہم دونوں کے بیچ طلاق نہیں ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں ان کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں تو بری طرح پھنس چکی تھی۔ مجھے تو یہی معلوم نہیں تھا کہ میرے شوہر کی اصلیت کیا ہے، وہ اصل میں کون ہے، اور اس نے کس مقصد سے مجھ سے شادی کی، اور بیگم صاحبہ کو مجھ سے بچہ کیوں چاہیے؟ جب تک مجھے اپنے سوالات کا جواب نہیں مل جاتا میرا خاموش رہنا بہتر تھا۔ میں نے اس بات کو ٹال دیا اور کہا، نہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو وہ الجھ کے رہ گیا، مگر اس نے مجھ سے پھر مزید بات نہیں کی۔ میں اپنی اسی دوست کو فون کیا جو یہاں پہلے کام کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں نے اپنے اپنے خاندان والوں کو ناراض کر کے شادی کی ہے، اس لیے کوئی ان کے گھر آتا جاتا نہیں ہے۔ اسے آگے اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی اسے میں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے سامنے وہ راز آ جائے جس کی وجہ سے مالکن نے اتنی بڑی سازش کی۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ میرا شوہر اصل میں کون ہے۔ میں نے ان دونوں کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ تو ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو اسے بھابھی بلاتے سنا تو مجھے سکتہ ہی ہو گیا تھا، اور میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، بھابھی آپ فکر مت کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، آپ کو اور بھائی کو بھی بہت جلد اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں چونک گئے، بلکہ گھبرا ہی گئے۔ میں نے کہا، میں تو یہ پہلے ہی جان گئی تھی کہ تم اس کے شوہر نہیں ہو، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ تم اس کے شوہر نہیں ہو، تم اس کے دیور ہو۔ تم بھابھی دیور نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ اب اگر تم لوگوں نے مجھے سچ نہیں بتایا کہ سب کیوں کیا، تو میں اپنے بچے کی شکل بھی تم دونوں کو دیکھنے نہیں دوں گی، اور اب بھی کہیں چلی جاؤں گی۔ مالکن کہنے لگی، میرا شوہر اور یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے زمانے سے ہی پسند کرتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے گھر والے نہیں مانے تو ہم نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی۔ ہم انہیں منانے کی کوشش کرتے رہے، میرے گھر والے تو مجھ سے ملنا جلنا چاہتے تھے، مگر میرے شوہر کے گھر والوں نے صلح کی صورت یہ رکھ دی کہ جب تک میں انہیں اولاد کی خوشخبری نہ دوں گی تب تک وہ اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیں گے، اور نہ ہی جائیداد میں کوئی حصہ دیں گے۔ 3 سال تک ہم کوشش کرتے رہے لیکن ہماری اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے جب ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا میرا شوہر تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اور اگر حقیقت اس کے گھر والوں کو پتہ چل جاتی تو ظاہر ہے وہ اسے جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیتے، اس لیے ہم نے یہ بات سب سے چھپا لی۔ پھر ہم نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا، مگر سسر کو شک ہوا، انہوں نے DNA کروا لیا تو انہیں پتہ چل گیا یہ میرے شوہر کا بچہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ پلان بنایا کہ دیور کی شادی کروا کر اس کے ہونے والے بچے کو اپنا لیں گے، تاکہ وہ اگر DNA بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اسے شک نہ ہو، کیونکہ میرے شوہر اس کے بھائی کا DNA تو ایک جیسا ہی ہے۔ ہم نے یہی پلان بنایا تھا کہ تم سے بچہ لے کر تمہیں بہت سارے پیسے دے کے یہ طلاق دے دے گا، اور پھر اس بچے کو ہم اپنا نام دیں گے، اور میرا دیور بھی کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا، یوں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شوہر اس وقت ملک سے باہر، پھر اپنے علاج کے لیے قیام پذیر ہے۔ میں تو ان کی لمبی چوڑی پلاننگ سن کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے مجھے کس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، دھوکے سے یہ شادی کروائی۔ مجھے تو اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی تھی، اور اسے چھوڑنے کا تصور میرے لیے جان لیوا تھا، لیکن میں کیا کرتی، یہ تو وعدہ ہو چکا تھا پہلے ہی، اور اگر میرا شوہر ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو میں بھی اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں چپ چاپ کہیں کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے، ہم دونوں ہی چونکہ وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ بچہ تو بھابھی اور بھائی کو دینا ہی ہوگا، لیکن میں اپنا دوسرا وعدہ تو توڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ پسند کی شادی کرنے پر میرے گھر والے بھی مجھے اسی طرح ناراض ہو جائیں گے، اور شاید 2-3 سال تک یہ ناراضگی برقرار ہی رہے، مگر ہم جلد انہیں پوتے کی خوشخبری سنا کر منا لیں گے۔ یہ سن کر تو میں شرما گئی تھی۔ شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا، اب میری زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی تھیں۔